बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सियासत इंतशार का शिकार है, नई पस्तियों को भी छू रही है। गिरावट इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि अब घिन आने लगी है। इस्लाम को एक सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत अरसे से ये काम होता था कि कोई एक आधी तंजीम इस नाम पर बना दी जाती थी, लेकिन अब तो पाकिस्तान की जो मेन पार्टीज़ हैं वही मजहबी कार्ड और हुब्बुल वतनी के नाम पर चल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मिसाल इमरान खान साहब की लें तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने तो उसको जोड़ा जाता है कि अल्लाह की तरफ से उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया, अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त दी। लेकिन जब उसी मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन जाते हैं तो उसी कौमी असम्बली से मुंतखब हो जाते हैं तो फिर उसको अल्लाह ताला की तरफ से मोड़ कर अमरीका पर डाल दिया जाता है कि ये अमरीका की तरफ से आए हैं। तब शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना अल्लाह ताला की तरफ से बिल्कुल नहीं होता। ये हमें बताया जा रहा है और बताया जाता है कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो अपने अहलो अयाल के साथ, अपनी पूरी काबीना के साथ, चार्टर्ड प्लेन पर ठीक ठाक बड़े ग्रुप के साथ नंगे पाँव जाते हैं तो कहते हैं कि आशिक रसूल हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा आ गया तो वो चले गए। लेकिन जब उसी मस्जिद नबवी में सऊदी अरब में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन कर जाते हैं और उनकी काबीना उनके साथ जाए तो उनके खिलाफ बाकायदा बादियो नज़र में प्लांटेड तरीके से उन पर नारे लगवाए जाते हैं, गालियां पड़वाई जाती हैं। अगर वहाँ पर सिक्योरिटी ना होती तो उनको मार भी दिया जाता, क्योंकि हमने देखा कि शाहज़ैन बुगटी को बाकायदा मारा गया, फिजिकली असॉल्ट किया गया, फिजिकली उनको मुक्का मारा गया, उनके बाल नोचे गए। जब खुद जाते हैं तो आशिक रसूलुल्लाह का बुलावा आ गया। जब वही वज़ीर आज़म यानी शहबाज शरीफ बनकर जाते हैं वहाँ पर वज़ीर आज़म या काबीना जाती है तो कहा जाता है कि ये चोर है, उनके साथ देखिएगा कि अल्लाह के घर में क्या हुआ है। तो हम किस तरफ चल पड़े हैं? इतनी मुनाफिकत हमारे सिस्टम में, इतनी मुनाफिकत हमारे सियासतदानों में, इतनी मुनाफिकत। हमने पाकिस्तान में आइन की तशरीह तो देखी थी, हमने ये तो देखा है कि एक ही केस पर, एक ही मौक़िफ़ पर हाई कोर्ट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज क्या कहता है, दूसरा जज क्या कहता है, और हमने ये आइन की तशरीह देखी है कि वो कितनी मुख्तलिफ होती है। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हम इस्लाम की भी एक तशरीह देख रहे हैं और इस तशरीह में भी उतना ही इख्तलाफ है और इस तशरीह में भी उतनी ही मुखालफत है, इतनी ही भी तशरीह मुख्तलिफ है जितनी हमें मुतज़ाद बातें हमारे सियासतदानों की नज़र आती है, क्योंकि इस्लाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल ये जन्म लेता है, सवाल ये पैदा होता है कि हम आखिर किस तरफ चल पड़े हैं। आज हम देखें, हम सारे ईद मोड में हैं। आज बाकायदा तौर पर हुकूमती सतह पर ईद की पहली छुट्टी है, क्योंकि आज ऑफिशियली चांद रात होगी। हम ईद मोड में हैं, हम आज ईद की छुट्टी को एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं लेकिन फिर भी हम आपके साथ शो कर रहे हैं और आज के शो में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ईद के बाद का पाकिस्तान कैसा होगा। अदालतें आज खुली हैं, वो हमें रिलीफ देती हुई भी दिखाई दे रही है PTI को, लेकिन अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत उन पर पर्चे काट रही है। मतलब है कि आखिर पाकिस्तान के अंदर ये जो पोलराइजेशन है ये कब ख़त्म होगी। आज देखिए, चांद रात पे भी बैठ के मुझे इसी बारे में बात करनी पड़ रही है। मेरे साथ आज जो पैनलिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं वो हैं जी मुर्तज़ा सोलंकी साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी अमार मसूद साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी सलमान आबिद साहब। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आप सब लोगों को चांद रात मुबारक, आप सब लोगों को ईद मुबारक। लेकिन हस्बे रिवायत, हस्बे तवक्कुर, हम चांद रात पर बात करेंगे ना हम ईद पर बात करेंगे। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि अपेरेंटली मैंने इंट्रोडक्शन में भी बादियो नज़र और अपेरेंटली इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए क्योंकि चीज़ें, बहुत सी चीज़ें जो कि हतमी तौर पर येट टू बी डिसाइडेड है। लेकिन सर, मैं पहला सवाल आपके सामने ये रखना चाहूँगी, जो एक नेकेड आई ने, हमारी आंखों ने देखा कि जी शेख रशीद साहब जाते हैं सऊदी अरेबिया, वहीं पर किसी होटल में उनकी एक वीडियो आ जाती है कि वो कहते हैं देखिए जी इनके साथ क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि उन्हीं के जो रिश्तेदार हैं वो किस तरीके से सऊदी अरेबिया के अंदर अपना बर्ताव रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो अवाम है वो किस तरीके से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर है, लेट मी पुट इट वेरी स्ट्रेट, जिस तरीके से सऊदी अरेबिया में जब हुकूमत और उनका वक्त उम्रा करने के लिए जाता अपना क्या बर्ताव रखते हैं। और फिर हमें कहा जाता है कि जी लोग जो हैं वो इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। हमने देखा लोग गिरफ्तार भी हो जाते हैं। सोलंकी साहब, ये जो कुछ हुआ अनफॉर्चुनेट वाकया, जब हमारी हुकूमती वक्त उम्रे के लिए गया हुआ था, ये अवामी रद्द अमल है या फिर ये एक सियासी रद्द अमल है? मुझे पहले इसको क्लियर करना है। देखें, ये जिसको मॉब लिंचिंग कहते हैं, हुजूम को अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना, ये वही अमल है। और ख़ान साहब ये अमल काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, मुस्तकिल मिजाजी से कर रहे हैं। जब वो हुकूमत में नहीं थे उस वक्त भी कर रहे थे। अगर आपको याद हो, जब जाहिद हामिद, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, मियाँ नवाज शरीफ, इन लोगों पर हमले करवाए गए,
مذہب کے نام پہ جب عمران خان مشائخ کی کانفرنسز کر رہے تھے، جب فیض آباد میں دھرنا بیٹھا ہوا تھا اور ان کے لوگ گئے اور خان صاحب خود کہتے تھے کہ جی ہمارے لوگ تو اور چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پر جائیں، یہی شیخ رشید صاحب یہی کام کر رہے تھے، تو یہ حکومت میں آنے سے پہلے بھی یہ کر رہے تھے۔ جب ان کی حکومت ڈگمگانے لگی اور انہوں نے کہا کہ میں خطرے ناک ہو جاؤں گا، تو اسی عمل میں جلسوں کے اندر، انٹرویوز میں، پبلک گیدرنگز میں یہ کہتے رہے ہیں کہ جی آپ کو اپنے محلے میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی، لوگ آپ کو ماریں گے، آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، آپ کے بچوں کو اسکول میں ہراس کیا جائے گا۔ پشاور میں بیٹھ کے نور عالم کو انہوں نے دھمکی دی کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے ووٹ لینے کے لیے اپنے حلقے میں آتے ہیں۔ تو یہ اسی عمل کا حصہ ہے، اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک جرم سرزد ہوا جو ہماری سرزمین پہ نہیں بلکہ سعودی عرب کی سرزمین پہ ہوا۔ جو کچھ ہوا یہ جرم تھا، یہ ماب لنچنگ تھی، یہ ہجوم کا حملہ تھا، اور یہ اس پورے بیانیے کے ساتھ آ کے جڑتا ہے۔ اب ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے پاکستانی شہریوں کے خلاف ایک حملہ کیا، کہیں بھی کیا، لیکن اگر ہمارے شہری چاہے وہ وزیر ہوں یا عام شہری ہوں ان پر حملہ کیا تو ہمارے ملک کے قوانین کے تحت ان کے خلاف کارروائی تو ہونی چاہیے۔ اب یہ کارروائی کوئی مذہبی قانون کے تحت ہونی چاہیے یا جو جرائم ہیں اس کے تحت ہونی چاہیے، یہ فیصلہ جو ہے وہ تو ماہرین قانون کو کرنا ہے، لیکن اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا اور اس کی تفتیش ہونا بھی ضروری ہے کہ اس کے پیچھے آپ ایویڈنس، ثبوت ڈھونڈیں کہ اس کو اکسایا کون، کس نے۔ یہ اہم نہیں ہے کہ بندوق کے ٹریگر پر انگلی کس کی تھی، یہ بات ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ بندوق پکڑائی کس نے، حملہ کرنے کا کہا کس نے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کے دور میں، آج کے دن اور پچھلے 2-3 روز میں عمران خان اور ان کے لوگوں کے خلاف جو مدد یا جو حمایت کہ جی ان کی پکڑ دھکڑ نہ کرے غیر ضروری طور پر، وہ لوگ اور وہ ادارے کر رہے ہیں جن کو پی ٹی آئی نے نشانہ بنایا۔ ہیومن رائٹس کمیشن کہہ رہی ہے، انسانی حقوق کے علمبردار کہہ رہے ہیں، جسٹس اطہر من اللہ کہہ رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو ریلیف دے رہی ہے، جن کے خلاف انہوں نے انتہائی گندی اور غلیظ مہم چلائی۔ تو اگر ان کو کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی اخلاقیات، کوئی گریس ہو تو یہ ذرا اپنے منہ جو ہے وہ آئینے میں دیکھیں اور معافی مانگے جو کچھ یہ اب تک کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، واپس آئیں گے آپ کی طرف مرتضی سولنگی صاحب، بنے رہیے گا ہمارے ساتھ شو میں۔ سلمان نابی صاحب السلام علیکم، آپ کو بھی چاند رات مبارک، آپ کو بھی عید مبارک۔ لیکن دیکھیں نا ہماری بھی ویسے کیا قسمت ہے کہ ہم عید والے دن بھی وہ آپ خان صاحب آ جاتے ہیں، آج کل تو خیر وزیر اعظم تھے تب بھی آتے تھے ٹی وی کے اوپر، گھنٹوں گھنٹوں خطاب کرتے تھے، اب وزیر اعظم نہیں ہے، اب تو خیر اپوزیشن میں ہے تو ان کا زیادہ حق بنتا ہے۔ بھائی کل وہ پھر اپنے پسندیدہ ٹی وی چینل کے اوپر پسندیدہ ٹی وی اینکرز کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، ان کو انٹرویو دے رہے تھے، وہ بھی سلمان نابی صاحب کنڈیم نہیں کر رہے ہیں جو سعودی عربیہ کی سرزمین پر، اس پاک سرزمین پر جو واقعہ ہوا، جس طریقے سے اپنی سیاست چلانے کے لیے چیزوں کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے، وہ بھی اس چیز کو کنڈیم نہیں کر رہے، بلکہ سوال کے جواب میں کیا کہتے ہیں کہ بھائی میں تھوڑی ایسا کروں گا، مجھے بتاؤ میں کیوں کروں گا ایسا۔ بھائی خان صاحب کو یہ کب سمجھ آئے گی کہ وہ سوال کے جواب میں سوال نہیں کر سکتے، ان کو کنڈیم کرنا پڑے گا، ان کو جواب دینا پڑے گا۔ سیدھا سیدھا کنڈیمنیشن کیوں نہیں دی کہ جو ہوا اس سرزمین کے اوپر یا جو بھی اس طرح کا وائلنٹلی ریاکٹ کر رہا ہے وہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، عمران خان سمیت تمام پاکستانیوں کو چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، ان کو اس ایکٹ کی شدید ترین کھلے الفاظ میں مذمت کرنی چاہیے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ بالکل۔ دوسری بات جو آپ نے بنیادی نقطہ اٹھایا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جو پولرائزیشن بڑھی ہے اور اس پولرائزیشن کے نتیجے میں جو مذہبی کارڈ ہے یہ پہلی دفعہ نہیں کھیلا جا رہا۔ آپ ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہو جائیں اور اسلامائزیشن کا سارا پروسیس دیکھیں، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کا جو اسلامی جمہوری اتحاد اور بے نظیر کے خلاف جو مہم چلی وہ اٹھا کے دیکھیں، پھر اس کے بعد عمران خان کو بھی لے آئیں اور باقی لوگوں کو بھی لے آئیں، مولانا فضل الرحمان کو بھی لے آئیں، ایک زمانے میں عورت کی حکمرانی کو حرام کہتے تھے، سمیع الحق صاحب کو بھی لے آئیں مرحوم کو۔ یہ ہم نے ہماری سیاست کے اندر جو مذہبی کارڈ ہے ہم نے اپنی پسند و ناپسند کی بنیاد کے اوپر ہمیشہ کھیلا ہے،
اور اس میں بے شمار سیاسی جماعتیں جو ہیں اس میں انوالو رہی ہیں. اور آج بھی جس وقت ہم یہ مذہبی کارڈ کی بات کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہے 2008 کے اندر جب انتخابات ہوئے تھے تو سپاہ صحابہ کے رہنماؤں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے ان کے 15 سے 25 ایم این اے ہماری مدد سے جیتے ہیں, ہمارے ساتھ معاہدے طے کر کے. اسی طریقے سے آج بھی جو عمران خان صاحب نے کیا, جو ان کا ایکٹ ہے وہ بھی قابل مذمت ہے, لیکن اب جو 295 سی لگا کر آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. اس لیے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پولیٹیکل پولرائزیشن کو منیمائز کرنا ہے تو آپ کو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے. لیکن اگر آپ ایک رد عمل کی سیاست کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پولرائزیشن بڑھے گی, مذہبی منافرت بڑھے گی, اور جب مذہبی منافرت بڑھے گی تو پھر اس کا جو ایکشن ہے وہ ہمیں وائلنس کی شکل میں نظر آئے گا, جو کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے, نہ ریاست کے مفاد میں نہ ملک کے مفاد میں ہے. تو ایک سیکنڈ, جس طریقے سے یہاں پہ نعرے لگے وہ بھی قابل مذمت ہیں, لیکن جس وقت عمران خان صاحب عمرہ کرنے گئے تھے پچھلے سال, وہاں جو نعرے لگے تھے عمران خان کے خلاف وہ بھی اتنے ہی قابل مذمت ہیں جتنے یہ مذمت ہے. اس وقت کس نے نعرے لگوائے؟ اس لیے ہمیں ذرا تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کو ایک پارٹی کے کانٹیکسٹ میں نہ دیکھیں. اوور آل پاکستان کے اندر پولرائزیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ٹی وی ٹاک شو ہوں, ہماری سیاسی تقریریں ہوں, ہمارے سیاسی جلسے ہوں, ہماری انٹلیکچوئلس کی نشستیں ہوں, ہر جگہ پر آپ کو یہ پولرائزیشن مذہبی اور سیاسی بنیادوں پر نظر آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ قابل مذمت ہے, ہمیں اس کو لو ڈاؤن کرنا ہے, اور اس کو پاکستان کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی نے کرنا ہے. جو آپ نے بنیادی نقطہ اٹھایا کہ یہ کام پہلے مذہبی جماعتیں کرتی تھی تو سمجھ آتی تھی, اب اگر اس میں پاکستان کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی بھی شامل ہو جائیں ایک دوسرے کی حمایت اور مخالفت میں, لیکن یہی زیادہ مسئلہ خطرناک نا ہے. سلمان عابد صاحب, میں آپ آئی ایم شیور عمار صاحب بھی اس کی 200% مذمت ہی کریں گے, سولنگی صاحب بھی مذمت کر رہے ہیں. یہ مذمت جو ہے خان صاحب کی طرف سے کیوں نہیں آ رہی؟ اتنے پاپولر لیڈر ہیں, میں یہی تو کہہ رہی ہوں. یہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کو کھلے عام اور کھلا عام میں کہہ رہا ہوں ان کو مذمت کرنی چاہیے. میں تو پہلے کہہ رہا ہوں اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو ان کا ذاتی فیل ہے. ٹھیک ہے. عمار مسعود صاحب, عمران خان صاحب کی اگر میں پریڈومیننٹلی بات کروں وہ اس لیے کیونکہ بہت پاپولر لیڈر ہے پاکستان میں. ریسنٹ ٹائمز میں اتنے پاپولر لیڈر, اتنے زیادہ کراؤڈ پولر جس طرح کا جو لیڈر ہے وہ نہیں آیا جن کی اندھا دھند تقلید جو ہے ان کی عوام کرتی ہے. یہ عوام کا پیار بھی ہے ان کے ساتھ. لیکن سر عمران خان صاحب نے اس سے پہلے بھی کوئی ایونٹ چھوڑا نہیں تھا جس کو وہ ایک پولیٹیکل ایونٹ نہ بنا لیں. لیکن اب بات اس نہج پر پہنچ گئی ہے, آف دا ریکارڈ بھی ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں, آج آن دا ریکارڈ بھی ڈسکس کر رہی ہوں, کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ریلیجن کارڈ اتنی مضبوطی سے کھیلا جا رہا ہے. اینڈ عمار صاحب پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اگر میں اس چیز کو ریلیجن کارڈ نہ کہوں تو کیا کہوں, کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر, مدینہ منورہ کے اندر, مکہ مکرمہ کے اندر, سعودی عربیہ کی سرزمین کے اوپر پاکستان میں 28ویں شب تھی, لیلۃ القدر ہے. ریلیجیسلی اس کی کیا ویلیو ہے ہم سب جانتے ہیں, ہم سب مسلمان جانتے ہیں. اس کو یوز کرنا, یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اجتماعی طور پر دعا کرائی گئی, مخصوص ٹی وی چینلز کے اوپر وہ دعائیں نشر کی گئی, اور وہاں پہ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ کیا کام ہو رہا تھا, نعرے بازی ہو رہی تھی. پھر آ جائیں جی چاند رات, ابھی جیسے شو ختم ہوگا یا پتہ نہیں شو کے بیچ میں ہی افطاری کر کے جو سارے لوگ ہیں وہ باہر نکل آئے ہیں, جتنے بھی عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں عمران خان صاحب کی سپورٹ کرنے کے لیے. یعنی چاند رات کو بھی اپنے پولیٹیکل سروائیول کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ سلسلہ کب رکے گا؟ کوئی ہے اس کو روکنے والا؟ بہت شکریہ بینش, جو ابھی تک گفتگو ہوئی اس میں کچھ ایڈ کر سکتا ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آج کوئی واقعہ غلط ہو رہا ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے آپ 1990 کا کوئی واقعہ نکالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہانے سے موجودہ صورتحال کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو بالکل بھی کوئی دانشمندانہ رویہ نہیں ہے. ساری سیاسی جماعتوں نے مذہب کو استعمال کیا ہوگا, لیکن جس کبھی طریقے سے عمران خان نے استعمال کیا, لوگوں کے ذہنوں کو پامال کیا, لوگوں کے جذبات کو بلیک میل کیا, اس کی مثال تاریخ پاکستان میں کبھی نہیں. دیکھیے بینش, آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ مجھ سے پوچھیں کہ میں کتنے وقت کی نماز پڑھتا ہوں, مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ سے پوچھ سکوں یہی سوال, اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے, اور میں تو خاص طور پہ بہت گناہ گار آدمی ہوں, علم بھی کم ہے, عمل بھی کم تر ہے. لیکن جب ایک لیڈر مسلسل ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا ہے, لوگوں کو اس بنیاد پر جذباتی طور پر بلیک میل کرتا ہے, تو پھر ہم اس طرح کی بات اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی روز قیامت آپ کو کہنا نہیں آتا, خاتم النبیین کا لفظ آپ کہہ نہیں سکتے, کلمہ طیبہ آپ جلسے میں پڑھ نہیں سکتے,
امر بالمعروف آپ نے اپنی تحریک کا نام دے دیا. عید آ رہی ہے, پچھلی ساری عیدیں دیکھ لیجئے, لوگ وزیر اعظم کی عید پڑھتے ہوئے فوٹیج تلاش کرتے رہے ہیں. تو پھر آپ کا پرسنل کنڈکٹ بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے جس پر آپ لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں. یہ جو مدینہ میں روزہ رسول پر واقعہ ہوا, اس میں تکلیف دہ بات یہ ہے بینش کہ وہ مقام ہے جہاں پر لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں, دل لرز جاتا ہے, لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کس طرح گناہ گار لوگوں کو یہ موقع ملا کہ اس دربار میں حاضر تھے. وہاں کس کو ہوش ہوتا ہے کہ کسی خاتون کو گالی دے سکے, کسی کا دوپٹہ کھینچ سکے, کسی شخص پر حملہ کر سکے. پھر اگر یہ ڈینائی کرتے ہیں کہ یہ کس قدر شقی القلب لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ وہاں پہ کیا, اگر یہ ڈینائی کرتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا, تو اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہوگی, اس سے واضح ثبوت نہیں ہو سکتے. شیخ رشید صاحب کا جو بیان ہے, کس پارٹی کے لوگ ہیں وہاں پر, اور پھر اس کے بعد جس طرح کی وہ شیخ رشید کے بھانجے بھتیجے کا بھی بیان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا. اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے گو نواز گو کے نعرے عثمان ڈار نے لگوائے تھے, اس کی ویڈیو ساروں نے پبلسائز کی تھی, پرموٹ کی تھی, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ملک میں جہاد کر رہے ہیں. خان صاحب کی طرف سے اس کی مذمت نہ کرنا بہت زیادہ خوفناک بات ہے. انہیں یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ جن لوگوں نے کیا وہ مجرم ہیں, انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مذہبی بنیادوں پر نہیں ملنی چاہیے کیونکہ اس سے مذہبی منافرت پھیلے گی, تو کم از کم انتشار پھیلانے کے ذمہ دار تو وہ ہیں, لوگوں پر حملہ کرنے اور لوگوں پر گالیاں دینے کے تو وہ ذمہ دار ہیں. تو ان کے اوپر اس حوالے سے مقدمہ ہونا چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے. اگر نہیں ملے گی تو لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ عوام کا اینگر اس بات پر کتنا زیادہ بڑھ چکا ہے. آخری بات آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ ایک بات مجھے کرنے دیجیے, چاند رات کے حوالے سے آپ نے کہا, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چاند رات کے حوالے سے خان صاحب نے یہ کیوں کہا کہ آج رات احتجاج کریں. الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کا اعلان کیا, کروڑوں لوگوں نے آنا تھا, 50 لوگ آئے. یہ سوشل میڈیا کی فوٹو شاپ کی پارٹی ہے. آج لاہور, کراچی, اسلام آباد, پشاور بازاروں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی. وہاں 4 لڑکے پی آئی کے جھنڈے لے کے آئیں گے, یہ وہ تصویریں اتاریں گے اور اس کو فوٹو شاپ کر کے آئیں گے, دیکھیں بازار تو احتجاج سے بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن کو ایک اور سیگمنٹ کریں گے ود دی 3 آنریبل گیسٹس. میں کیا کہوں آپ سے, ہم تو اپنے شو موڈ میں ہیں, شو کر رہے ہیں, لیکن عید بھی ہے, تو آپ سب لوگ کو چاند رات اور عید مبارک ایک دفعہ پھر. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی بیک. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات, اور آج سیدھی بات زون میں میرے ساتھ موجود ہیں جی مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں, ویری آنریبل, عمار مسعود صاحب ہے, ویری آنریبل, این سلمان عابد صاحب ہے, ویری آنریبل. مرتضیٰ سولنگی صاحب, اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے, بھئی ایک طرف سے آبویسلی وائلیشن ہو رہی ہے, اعلانات ہو رہے ہیں, الزامات لگ رہے ہیں, ڈھیر ساری جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایگریشن نظر آ رہا ہے, بہت زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. دوسری طرف سے بھی معاملہ رک نہیں رہا ہے. اب یہ جیسے سلمان عابد صاحب نے بھی کہا, بلاسفیمی لاز لگائے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر کیا پتہ عمران خان صاحب گرفتار بھی ہو جائیں, کیونکہ جس طریقے سے بار بار نون لیگ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ بھائی قانون اپنا راستہ بنائے گا, ہم کوئی پرسنلی یا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز نہیں بنائیں گے, لیکن قانون اپنا راستہ بنائے گا. تو ایک طرف یہ صورتحال ہے, دوسری طرف سے بھی ریاکشن آ رہا ہے. یہ معاملہ آخر رکے گا کہاں؟ اس کے اندر پس تو پاکستان کی عام عوام رہی ہے نا, سپورٹر پی ٹی آئی کا ہو یا سپورٹر نون لیگ کا ہو یا سپورٹر پیپلز پارٹی کا ہو, ہے تو وہ عام عوام نا. دیکھیں ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے, جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ بلیسفیمی کی نہیں ہے, وہ مذہبی منافرت کی ضرور ہیں یا ہیٹ سپیچ کی ضرور ہیں, لیکن میں اس پہ بہت زیادہ زور نہیں دوں گا. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ شہری, ان پر حملہ ہوا ہے, اور جو ملک کے جو قوانین ہیں اس کے تحت وہ جو متاثرہ فریق ہیں وہ کیس داخل کریں, جن کو تکلیف پہنچی ہے, جیسے شاہزین ہیں, جیسے مریم اورنگزیب ہے, وہ خود کیس داخل کریں. وہ زیادہ مناسب ہوگا بجائے اس کے کہ ہر آدمی جو ہے وہ منہ اٹھا کر کرے. لیکن میں آپ کی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو چاند رات کو خان صاحب نے کال دی تھی,
تو چاند رات جس صوبے میں ان کی زیادہ اکثریت ہے وہاں تو کل رات تھی، تو وہاں کے لوگوں کو خان صاحب نے کیوں محروم کیا اس احتجاج سے؟ مطلب یہ کہ وہ آزاد خیبر پختونخوا ہے، صرف غلام اور مفتوح پاکستان کے اندر انہوں نے احتجاج کرنا تھا، یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ کس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ عوام سے کہ میں سلمان عابد کو؟ خان صاحب خود بتائیں کہ انہوں نے کیوں محروم کیا خیبر سولنگی صاحب کل وہاں پہ، سولنگی صاحب آپ یہ بتا دیں کہ آفیشیل عید تو نہیں ہے وہاں پہ، آفیشیل عید تو کل ہی ہے کے پی کے اندر۔ جی وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اعلان کر چکے کل ہی کہ آج عید ہے، اور وہاں پہ وہ گورنر صاحب بھی اعلان کر چکے ہیں کہ عید جو ہے وہ کل منائی جائے گی، تو یہ وہاں کے لوکل مسئلہ ہے نا۔ اچھا چلے وہ لوکل مسئلہ، میں ایک سوال رکھ دیتی ہوں۔ چاند رات تو کل تھی نا ان کے، تو آج بھی ہے بھیا، آج بھی وہاں پہ کے پی کے اندر، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا جلدی شو کر کے میرے خیال سے آج چاند رات ہے، اوکے، میرے خیال سے جلدی شو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ چاند رات ہو گئی، اور اگر میں سلمان عابد صاحب کی مانوں تو باہر بہت رش ہونا ہے۔ آپ دونوں تو اسکائپ پہ بیٹھ کے شو کر رہے ہیں، مجھے واپس گھر جانا ہے۔ میں اللہ کے حفظ و ایمان میں اللہ رکھے اور میں صحیح سلامت گھر پہنچ جاؤں، آج کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے، اور میرے گھر والوں کے لیے اسی پہ عید ہو جائے گی۔ لیکن سلمان عابد سے وقت کم ہے، ویری کوئکلی میں یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب، اگر میں یہ کہوں، برا تو نہیں لگے گا یا غلط تو نہیں ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اب ڈر گئے ہیں، عمران خان صاحب اپنے بیٹ رپورٹر سے بھی ڈر گئے ہیں، عمران خان صاحب ان میڈیا کے کیمروں سے ڈر گئے ہیں جن کے سامنے آ کر کے بات کرتے ہیں۔ اب کیا ایک چینل کے ایک اینکر کو بلاتے ہیں، ایک رپورٹر کو بلاتے ہیں اور بس اسی سے ایکسکلوسیولی بات کر کے اپنا بیان دے دیتے ہیں، جیسے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ عید کے بعد ان کی کوئی ایک نازیبہ ویڈیو آنے والی ہے، ان کے خلاف پتہ نہیں کتنے کیسز کھلنے والے ہیں، ان کو پتہ نہیں گرفتار کر لیں گے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ خان صاحب کو یا فور دیٹ میٹر جو بھی ایسا لیڈر ہوتا ہے جو اپوزیشن میں ہوتا ہے، ان کو یہ چیزیں کیسے پتہ چل جاتی ہیں؟ خان صاحب کو کیسے پتہ چل گیا؟ کیا کسی ایجنسی نے ان کو رپورٹ کیا کہ یہ سب ہونے والا ہے ان کے اگینسٹ؟ آخری پریس کانفرنس ہوئی ہے عمران خان کی، جی اس پہ تو میں بھی خود حیران ہوں کہ جرنلسٹوں کو بالکل الاؤ نہیں کیا گیا، یہ مجھے پتا ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن مجھے پتا ہے پاکستان کی سیاست میں، اور سولنگی صاحب کو بھی پتا ہے، ہمارے ہاں حکمران طبقات جو ہیں جب حکومت میں ہوتے ہیں وہ کس قسم کی پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، کن کو بلایا جاتا ہے، کن سے سوال کروایا جاتا ہے، یہ سارا کھیل ہم جانتے ہیں، پلانٹڈ ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو، اور جیسے آپ نے کہا میں آپ سے اعتراف کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو میڈیا سے ایک کافی ڈسٹینس پیدا کر لیا ہے۔ میں آپ سے پہلے اتفاق کر رہا ہوں، ڈسٹینس پیدا کر لیا ہے، اور انہوں نے پچھلے پریس کانفرنس میں لوگوں کو بلایا بھی نہیں ہے۔ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی اتنے ہی کھلے انداز سے میڈیا کا سامنا کرنا چاہیے جیسے وہ کبھی اپوزیشن میں ہوتے تھے اور اس وقت کرتے تھے۔ یہ جو سلیکٹو میڈیا ہے نا، یہ پالیسی پہلے بھی غلط تھی اور آج بھی غلط ہے، اور سلیکٹو سوال پہلے بھی غلط ہے اور آج بھی غلط ہے، سلیکٹو جرنلسٹ پہلے بھی غلط تھا اور آج بھی غلط ہے۔ تو اس سے ہمیں نکلنا چاہیے، کیونکہ اس سے پاکستان کی نہ میڈیا کی کوئی خدمت ہے، نہ کوئی سیاست کی خدمت ہو رہی ہے، اور نہ کوئی جمہوریت کی خدمت ہونے والی ہے۔ جی عمار صاحب آپ کے لاسٹ ورڈز بھی ہوں گے، فائنل ورڈز، بیکاز آئی ہیو ٹو کلوز دا شو، لیکن یہ سوال بھی لے لیجیے، آخری 2-3 منٹ میں آپ کو دینا چاہوں گی۔ سر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 20 لاکھ لوگ ہوں گے اسلام آباد میں، عید کے بعد کا پاکستان ایک بہت ہی الگ پاکستان ہوگا۔ سر اتنی گرمی ہے، مطلب جو الیکشن کمیشن کے اگینسٹ وہ مظاہرہ کر رہے تھے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے پتا ہے کہ بہت بعد میں اس کے اوپر اعتراض آنے والا ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے، لیکن لوگ نہیں تھے، مٹھی بھر لوگ تھے جو کہ احتجاج کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب خود ڈرے ہوئے ہیں کیمروں سے، خود ٹی وی کے سامنے نہیں آ رہے کیونکہ وہ مانتے ہیں رپورٹرز آئیں گے، فرح گوگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے، ویسے تو وہ سب کو کلیریفیکیشن دے رہے ہیں اس بارے میں۔ تو 20 لاکھ لوگ کیسے لائیں گے عمران خان صاحب؟ مجھے بتائیے عید کے بعد کا پاکستان تحریک انصاف کا کارکن اور پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیے 20 لاکھ میں سے ابھی تک جو نظر آ رہا ہے، اگر لاکھ نکال دیں تو اتنے تو لوگ آ ہی جائیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی اپیل میں وزن کم ہوتا جا رہا ہے اور اثر کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کراچی کے جلسے میں اچھے خاصے لوگ تھے، وہ انیشل رسپانس تھا، پھر پشاور کے جلسے میں پھر لوگ کم تھے، پشاور میں پہلے کیا تھا شاید، ہاں پشاور میں زیادہ تھے، پھر کراچی میں اس سے کم، لاہور میں اس سے کم، اور پھر ہم نے الیکشن کمیشن دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے 15 لوگ تھے۔ یہ انقلاب برپا کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ کوحرام مچا ہوا تھا اس دن جس دن الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج ہونا تھا، آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھتے تو لگتا سارا پاکستان الیکشن کمیشن کو توڑنے جا رہا ہے، لیکن ریئلٹی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے وہ بات کی کہ چاند رات پہ آج فوٹو شاپ والے کمال کر دیں گے۔
دوسرا بات یہ ہے کہ خان صاحب نے ہمیشہ اپنے میڈیا کے ساتھ کھیلا ہے، بلکہ مجھے اگر یہ بات کہنے کی اجازت دیجیے، جو ہمارا کرنٹ الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں چند لوگوں کے سوا جنہوں نے بڑی بے باکی اور دلیری سے کام کیا، یہ سارا میڈیا انسٹال ہی خان صاحب کے لیے کیا گیا تھا۔ ہم سب کو پتا ہے کس کس اینکر کی کہاں کہاں سے نوکری لگوائی گئی تھی، تنخواہ کتنی سیٹ کی گئی تھی، کون کون سے سیاسی تجزیہ کار کو کس کس پروگرام میں بلانے کا حکم ملا تھا، کس کس کو پروگرام میں نہیں بلایا جاتا تھا، کس کس کی نوکری ختم کی گئی۔ یہ جو ابھی بھی کرنٹ میڈیا ہے نا، یہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے ویسے نون لیگ والوں پہ کہ اگر کوئی ان سارے جو زرخرید اینکر اور بے ضمیر تجزیہ کار ہیں ان میں سے کوئی ایک ان کے حق میں بات کر دیتا ہے تو سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں مقافات عمل۔ یہ غلط بات ہے، وہ مقافات عمل نہیں ہے، یہ کسی کے اثاثے ہیں، یہ اینکر تجزیہ کار اور یہ اثاثے جو آج کام کریں گے تو کل پھر کوہرام بپا پروگرام کا وقت ختم، پروگرام کا وقت ختم۔ عمار صاحب زیادہ غصے نہیں کرے، چاند رات ہے، عید کے بعد دوبارہ شو کریں گے آپ کے ساتھ، تب آپ اپنا غصہ نکالیے گا۔ آج میں آپ کو زیادہ غصہ نہیں کرنے دینا چاہتی، چاند رات انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ۔ جی سولنگی صاحب بالکل ٹائم آپ ہو گیا، 30 سیکنڈز میں کچھ بولنا ہے تو بول دیجیے۔ جی عمران خان کو چاہیے کہ جیسے آن لائن رجسٹریشن کرائی ہے 20 لاکھ لوگوں کی، اسی طرح سے 20 لاکھ لوگ ٹویٹر اسپیس پہ کر دے تاکہ گرمی سے لوگ بچ جائیں۔ آل رائٹ تھینک یو جینٹلمین فار یور ٹائم۔ عید مبارک اینڈ چاند مبارک آپ سب لوگوں کو۔ امید کرتے ہیں کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو۔ آئی ڈیفینیٹلی کیچ یو آفٹر عید لائیو، لیکن اس بیچ میں آپ میرے عید شو ضرور دیکھیے گا اور مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔